अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज हमारे साथ जनाब चौधरी एजाज अहमद चीमा एडवोकेट मौजूद हैं। 4 दफ़ा वज़ीराबाद बार के सदर रहे और सबसे बढ़कर बात यह है कि सियासत में आज तक लोटे नहीं बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ है इनका, MNA का इलेक्शन भी लड़ा है। तो आइए नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का चौधरी एजाज अहमद चीमा साहब से आगाज़ करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी चौर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी चौर साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का फजल, तुसी पट्टी साहब खैरियत ना लो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो चौर साहब, आप गुज़श्ता दिनों ये अमेरिका में फंसे हुए थे, तो उस हवाले से आप कुछ थोड़ा सा हमें बताएंगे कि क्या मसला हुआ था असल में? नहीं, वो तो मेरा बेटा है उधर कनाडा में, अच्छा, बेटी है अमेरिका में, तो उनको मैं मिलने थोड़े दिनों के लिए गया था। अच्छा, लेकिन वो कोरोना की वजह से फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, ठीक है, डिस्टर्ब हो गई, तो इस वजह से मैं आ ना सका। थोड़ा सा शेड्यूल वापसी थी उसमें लेट हो गया। क्योंकि हमने आपको बहुत याद किया, इसलिए ये पूछा कि आप इतनी देर कहाँ थे। अच्छा जी, बाकायदा शुरू करते हैं। आपने सियासत कब शुरू की? मैंने 1970 में जब भुट्टो साहब, बल्कि भुट्टो साहब ने जब पार्टी का लाहौर में 1-2-4 मीटिंग्स की, मलक सईद हसन हमारे एक दोस्त थे, साबका जज लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, ठीक है, और प्रेसिडेंट बार लाहौर हाई कोर्ट लाहौर भी रहे हैं। तो वो बहुत खूबसूरत शख्सियत थे, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे। पीछे थोड़ा अरसा ही पहले वो फौत हुए हैं। तो उन्होंने, वो भी हमारी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। ठीक है, कसूरी साहब, महमूद अली कसूरी साहब के भी मीटिंग्स भुट्टो साहब करते होते थे। और फिर उसके बाद 1-2-3 और पुराने कायदीन थे लाहौर में, उनके पास मीटिंगें करते थे जब पार्टी का वजूद। ठीक है। तो उसके बाद 69-70 हमारा बैच था यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में। जी जी, भुट्टो साहब वहाँ पे फ्लैटीज़ होटल पे तशरीफ़ लाया करते थे। हमारी स्टूडेंट्स की उनके साथ अक्सर मीटिंग रहती थी। ठीक है। तो उनकी शख्सियत से हम 70 से बल्कि 69 में ही हम उनके साथ शामिल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी भुट्टो साहब से मुलाकातें जो है वो 1970 में 69 से 69 से चूँकि वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में एडमिशन ली, तो उस वक्त भुट्टो साहब अक्सर लाहौर आते थे पार्टी के सिलसिले में। जी जी, मीटिंग्स, फ्लैटीज़ होटल अक्सर ठहरते थे, तो हम स्टूडेंट्स उनको अक्सर मिलने जाते थे। ठीक है, उन वफद में मैं भी शामिल होता था। ठीक है। तो उनकी शख्सियत से मुतासर होकर पार्टी में शामिल हुए। मसलन इस वक्त तक आपको तकरीबन 51 साल हो चुके हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी में शामिल हैं। पीपल्स पार्टी। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अच्छा, एक बड़ा हम सवाल है, आपने सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी में गुजार दी, हालांकि आप कोई किसी और पार्टी में जाते तो आपको फ़ायदे मिल सकते थे बहुत। तो आपने क्यों ऐसा किया कि आपने एक ही पार्टी में 51 साल अपने गुजार दिए? यार, बात यह है कि निकाह रोज़ रोज़ नहीं किया जाते। अच्छा, मेरा मतलब एक बार हम बस कुछ थोड़ी सी समझ ले कि हम कमिटमेंट वाले लोग हैं, जहाँ पे कमिटमेंट कर ली। ठीक है। अगर दोस्ती भी किसी के साथ की है तो वो कोशिश की है कि सारी उम्र निभाई जाए, ठीक है, उसको ख़त्म नहीं किया। ठीक है। जैसे आजकल रस्म व रवाज है कि वक्त के साथ मुफादात जब ख़त्म हुए तलक भी ख़त्म कर लिए, मुफादात मुंसलिक हुए तो तलक भी बना लिए। मैं ज़ाती तौर पे फितरी तौर पे इस किस्म के मिजाज का नहीं हूँ। हमारी कोशिश यही रहती है कि जिसके साथ ताल्लुक़ हो उसके साथ उम्र निभा दी जाए। ठीक है। इसी तरह चूँकि ये हमारी सच कोई मुफादाती सियासत नहीं थी। ठीक है। हमारी फैमिली, हमारे बुज़ुर्ग मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक़ था। अच्छा। फैमिली। लेकिन हमारी जब ये भुट्टो साहब की करस्माती शख्सियत आई, उन्होंने एक प्रोग्राम दिया, विजन दिया, गरीब आदमी को एक एहसास दिलवाया कि तुम भी एक इंसान हो, ठीक है, और तुम भी उतने ही
پاکستانی ہو اتنے ہی اہم ہو جتنا کہ ایک جاگیردار یا ایک بڑا آدمی اہم ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی ان باتوں نے ہمیں اٹریکٹ کیا بہت زیادہ, تو ہم اس میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے. تو آج تک اللہ کا فضل ہے, بہت موقع آئے, بہت بلکہ ایک دفعہ ہمارے لیے بہت مشکل سی جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, خدا ان کو غریق رحمت کرے, کروڑ جنت نصیب کرے, انہوں نے جب ایک فیصلہ کیا یہاں پہ احمد ناصر چٹھا صاحب کو ساتھ ملانے کا, تو ہمارے دوستوں میں بہت زیادہ, کیونکہ ہم ان کے خلاف ایک جدوجہد کر رہے تھے ہم, اور ہمارا ایک اپنا نظریہ تھا, ایک ویژن تھا, ایک پارٹی, ایک پروگرام تھا, ایک ذہن تھا, ایک جذبہ تھا. تو جب جس کے خلاف آپ جس نظام کے خلاف آپ تگود اور جدوجہد کر رہے ہوں, اسی نظام کا ایک کل پرزہ آپ کے آگے آپ کی پارٹی کی قیادت لے کر جب بیٹھا ہوگا تو پھر ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں کارکن. وہ ہمارے لیے بہت مشکل وقت تھا, ہمارا کارکنوں کا بھی بہت پریشر تھا, لیکن الحمدللہ ہمارے دوست کرنل غلام سرور چیمہ صاحب اس وقت وہ چلے گئے, انہوں نے چھوڑ دیا. میرے اوپر بھی بہت پریشر تھا, لیکن الحمدللہ ہم ثابت قدم رہے کہ پارٹی میں فیصلے کسی وقت پسند یا ناپسند بھی کیے جاتے ہیں, لیکن بہر الٹیمیٹلی جب قیادت ایک فیصلے کر لے اس کے ساتھ منسلک رہنا پارٹی کارکن کا, تو پھر ہم ڈٹے رہے. اچھا, یہ ووٹ ضرور دیا, اچھا پارٹی کے حکم پہ ووٹ بھی دیا, سپورٹ بھی دیا, لیکن جب بھی اس نے اپنی حویلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی میٹنگ کال کی ہے, مجھے بلایا, میں گیا نہیں, کیونکہ وہ میرے لیے بڑا مشکل تھا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جب تک چودھری احمد ناصر چٹھا پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل نہ تھے, تب تک تو یہاں پر پیپلز پارٹی بڑی اچھی پوزیشن میں تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اجاز سما صاحب نے تقریباً 22,000 لیڈ سے وہ اپنا الیکشن وہ جو تھا ون کیا تھا. تو ایک دم جو ہے وہ اس کے بعد پارٹی کا گراف گر جانا, اس کی کیا وجہ تھی؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ سمجھدار جو پالیٹیشینز ہوتے ہیں نا, وہ اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے پارٹی کارکنوں کو کسی مخالف کے ڈیرے پہ نہیں بھیجتے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک دفعہ آپ اپنے ساتھیوں کو اپنے مخالف کا کیمپ دکھا دیں گے نا, تو جب آپ کو ضرورت, کیونکہ وہ تو پنچھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس نے تو اپنے مفاد کی سیاست کرنی ہوتی ہے, وہ مستقل نہیں آتا آپ کے پاس, ٹھیک ہے, وہ وقت کے ساتھ پھر وہ واپس چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب پھر اپنے ساتھیوں کو واپس لانے کی ضرورت ہوتی ہے, آدھے وہاں رہ جاتے ہیں, آدھے واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی ہمارے ساتھ یہاں پہ ہوا, اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہم نے خود ان کو حویلی دکھا دی, چٹھا صاحب کی حویلی دکھا دی, اور وہ پھر واپس ان کو لانے میں کافی مشکلات ہوئی, کافی لوگ ہمارے ساتھی ادھر ہی رہ گئے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے گزشتہ 2 دفعہ الیکشن ایم ایل اے کا لڑا ہے, تو اس وقت آپ کی کیا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی کے پاس آپ کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے آئندہ الیکشن میں, تو اس حوالے سے آپ کی کیا اس وقت کارکردگی ہے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ پچھلے الیکشن میں مجھے قیادت نے کے حکم سے میں نے 2016 میں, ٹھیک ہے, جب افتخار چیمہ صاحب یہاں کے الیکٹڈ ایم این نے کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہوئے, ٹھیک ہے, تو ری الیکشن ہوا. ری الیکشن میں اگرچہ ہماری پارٹی کی اس وقت, کیونکہ بائی الیکشن میں موسٹلی گورنمنٹ ہوتی ہے, تو مجھے بلاول صاحب نے, اس وقت منظور وٹو صاحب تھے ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ, جی جی, تو بلاول صاحب غالباً ان دنوں بیرون ملک تھے. ٹھیک ہے. تو منظور وٹو صاحب نے مجھے پنجاب آفس جب طلب کیا, میٹنگ ہوئی ہماری دوستوں کی, فیصلہ ہوا,
تو انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو سے کا حکم نامہ مجھے تھما دیا، بلکہ میری بات بھی کرا دی۔ چیئرمین نے جب مجھے حکم دیا کہ اگر اس وقت میں آپ جیسے ہمارے پرانے ساتھی پارٹی کے اگر الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر کون لڑے گا؟ ان کی یہ بات میرے لیے حکم تھا، میں انکار نہیں کر سکا۔ میں نے بائی الیکشن بھی لڑا، اس کے بعد جنرل الیکشن آیا 2018 کا، وہ بھی میں نے پارٹی ٹکٹ پہ لڑا، اور الحمدللہ پورے ڈسٹرکٹ سے میرے سب سے زیادہ ووٹ ہیں، بلکہ ڈویژن میں میرا خیال ہے میرا تیسرا نمبر ہے۔ تو اپنی پارٹی ود ان دی پارٹی میں سے اگرچہ تھوڑے ہیں، میں نہیں سمجھتا، مطمئن نہیں ہوں میں، لیکن ود ان دی پارٹی ڈویژن گجرانوالہ ڈویژن میں بھاگٹ کائرہ صاحب کے بعد میرا نمبر ہے۔ جی جی، تو اللہ کا فضل ہے۔ اس کے بعد ہم مسلسل اپنی پارٹی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رابطہ ہے، اور انشاءاللہ اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو خان صاحب نے ورگلا کے لالی پاپ دے کے غلط وعدے کر کے لوگوں کے معصوم لوگوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے معصوم کارکنوں کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا ہے، جو ان کی ذہنی سوچ اور ان کی جذبات کے ساتھ جھوٹ بول بول کے ان کو ورگلا کے اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک شمع دکھائی ہے، ان کی جتنی زیادہ لوگ مایوس ہوئے ہیں ان کی ان حرکتوں سے، ان کے یہ جھوٹ سے، ان کے یہ غلط وعدوں سے، ہمیں تو خطرہ ہے کہ یہ خدا نخواستہ یہ اب کیوں اتنے جرائم ہو رہے ہیں؟ فرسٹریشن ہے معاشرے میں، فرسٹریشن ہے۔ اسی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے کہ آج گھر گھر میں آپ دیکھیں تنازعات ہیں۔ کبھی آپ نے سنا تھا کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بیٹا والدہ کو قتل کر رہا ہے، بھائی بہن کو اور بیٹا والد کو قتل کر رہا ہے۔ حقیقی رشتے جو ہیں، حقیقی رشتے ہیں، جو خون کے رشتے ہیں، وہ آج آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں، ہر روز اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ جو جرائم، یہ کیا ہے؟ یہ فرسٹریشن ہے معاشرے میں، یہ فرسٹریشن۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب اللہ ان کو ہدایت دے، وہ اس معاشرے کے مجرم ہیں۔ انہوں نے جو کیا ہے اس معاشرے کے ساتھ، جیسے وہ غریب آدمیوں کے جذبات کے ساتھ کھیلے ہیں، اور جیسے انہوں نے لوگوں کو مایوس کیا ہے، کیا تماشا ہے۔ ایسے گورنمنٹیں کرتی ہیں جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں ایک ان کا آج ہی میں سن رہا تھا، ان کا انفارمیشن منسٹر کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں سرکاری ملازمین کو پر مستقل پابندی لگا دینی چاہیے کہ وہ ٹی وی میں آ کر بیان، جب وہ سی پی او لاہور کے بارے میں اس کو سوال ہوا، مستقل پابندی لگا دینی چاہیے کہ وہ ٹی وی پہ آ کے انٹرویوز نہ دے۔ لیکن ہوا کیا تھا پریکٹیکلی کہ بزدار صاحب نے دو لفظ، پہلے یہی تھا کہ بزدار صاحب چیف منسٹر چیف ایگزیکٹو پنجاب خود پریس کانفرنس کریں گے، لیکن جب انہوں نے پریس کانفرنس شروع کی، 2 یا 3 لفظ بول کے انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب باقی سارا کچھ تفصیلات بتائیں گے۔ یعنی ایک منسٹر کہتا ہے کہ ہم پابندی لگانا چاہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین ٹی وی پہ آ کے اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ان کو کرنی نہیں چاہیے، بالکل ٹی وی پہ آ کے آنا ہی نہیں چاہیے۔ تو ایک چیف ایگزیکٹو خود اپنی پریس کانفرنس میں ایک سرکاری ملازم کو دے رہا ہے مائک کے اگلے، وہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ تو پھر یہ چیزیں فرسٹریشن کا نتیجہ بنتی ہیں۔ اچھا، میرا ایک بڑا اہم سوال ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اب سارے معاملات بنے ہوئے پاکستان میں، یا پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس کی ذمہ دار نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، نون لیگ تو پیپلز پارٹی، یہ تو بہت آسان ہے نا،
کہ جب ایک ناکامی، اپنی ناکامی کا، اپنی نالائکی کا کسی کے اوپر الزام دے چھڑنا، یہ تو بہت آسان ہے، اور یہ ہم عرصہ دراز سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جو کیا جی پچھلی گورنمنٹ نے کیا، جو کیا جی پچھلی حکومت نے کیا۔ وہ خدا کے واسطے آپ کو لوگوں نے اس لیے الیکٹ نہیں کیا تھا کہ آپ 2 سال یا 3 سال یہی راگ الاپتے رہیں کہ یہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا، پچھلی گورنمنٹ نے۔ آپ کو لوگوں نے الیکٹ اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کو یقین تھا کہ شاید یہ ہمارے مسائل کا حل اس کے پاس ہو، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے مسائل کا حل کروں گا۔ یہ پولیس میں اصلاحات ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے اس نے پولیس کی اصلاحات کے نام پر الیکشن لڑا تھا، لیکن یہ دیکھو، یہ میرا خیال ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ شخص، یہ ٹولہ برسر اقتدار رہا تو پولیس کا ادارہ مناص الانسٹیٹیوشن پولیس کا ادارہ ختم ہو رہا ہے۔ میری جان، یہ لا لیسنس اور فرسٹریشن اور جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں کہ پولیس کا ادارہ جتنا کمزور ہوگا اتنے ہی جرائم پیشہ لوگ مضبوط ہوں گے، اور یہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری پولیس کو وہ ٹھیک کرنے آیا تھا، پولیس میں اصلاحات دینے کے لیے آیا تھا، یہ اس نے نعرہ لگایا تھا، اور اصلاحات کے بجائے اس ادارے کو وہ تباہ کر رہا ہے۔ اچھا، آپ ایک ماشاءاللہ بڑے پرانے اور بڑے منجے سیاستدان ہیں، ساری آپ کی نظر میں یہ چیزیں گزری ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو نون لیگ کی پوزیشن ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ نون لیگ میرے خیال کے مطابق ہر چیز کا ایک نیچرل اینڈ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک نیچرل، وہ قدرت، ہمارے انسانوں کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں لیکن اوپر قدرت۔ میں نے ایک چیز دیکھی ہے بٹی صاحب اپنے اس پولیٹیکل، کہ جس شخص نے بھی ہماری ان کے ساتھ اپوزیشن میں ہونے کی حیثیت سے الائنسز ہیں، آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، ہم کافی ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں اور آ رہے ہیں، لیکن ماضی بہرحال بہت تلخ ہے۔ ٹھیک ہے، میرا ایک بٹی صاحب یقین ہے کہ جس پارٹی اور جس شخص نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کی ہے، اس نے اسی دنیا میں حساب دے کے گیا۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ اچھا، یعنی آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون کا مستقبل بھی اینڈ ہے؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے، پولیٹیشنز کیا سیاست رخ کرتی ہے، عوام کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جس جرأت اور دلیری کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت نے، دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان میں آئی تھیں، آتے ہی ان کو 140 کے قریب ساتھیوں کی قربانی دینی پڑی، ان کی شہادت ہوئی۔ دیٹ واز ویری اسٹرانگ میسج ٹو بے نظیر کہ یو آر ناٹ سیف ہیئر۔ دیٹ واز اٹیک آن بے نظیر۔ وہ محترمہ بے نظیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام قیادت اس وقت اس ٹرک میں موجود تھی جب وہ کراچی ایئرپورٹ سے نکلی، اور وہ کسی انڈیویجول پہ نہیں تھا، وہ ایک پارٹی پہ اٹیک تھا، ایک شخصی پوری جنریشن پہ اٹیک تھا۔ لیکن میں صرف ایک جانتا ہوں جناب کہ بی بی کا جو ویژن تھا یا بی بی کی جو سوچ تھی وہ ایک انٹرنیشنل بہت بڑی سوچ تھی۔ انہوں نے اپنے مخالفین کو اپنے ساتھ لا کر یہ ثابت کیا کہ یہاں جمہوریت ہے، بالکل ٹھیک، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، بالکل اور ٹھیک، یہاں جمہوریت ہونی چاہیے، یہاں پہ کوئی ایک فرد واحد یا کوئی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ کا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے اور دنیا مانتی ہے۔ بہرحال وہ ایک بہت بڑی بٹ صاحب اصل میں یہی بات ہے کہ دیٹ واز اے اسٹرانگ میسج کہ بے نظیر محترمہ آپ یہاں سیف نہیں ہے، کیونکہ وہ
اس وقت کے فوجی حکمران کی وشز اور خواہش کے بغیر کے خلاف آ رہی تھیں پاکستان. بالکل بالکل. وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ آئے اور ہماری رنگینیوں میں کوئی بدمزگی یہاں پہ پیدا ہو، لیکن وہ آئی، اس نے قربانی دی، اس نے یہ جانتے ہوئے، اس کو پتا تھا کہ آئی ایم ناٹ سیف ہیئر، آئی ایم بینگ اٹیکڈ، اس نے فیس کیا، وہ رہی. اچھا اب اس لیے یہ پارٹیوں میں جو لیڈر، جو اسی طرح بھٹو صاحب نے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جا نہیں سکتے تھے؟ سب کچھ کر سکتے تھے. اگر ضیاء الحق کو وہ جا سکتے تھے یہاں پہ، اس وقت بے شمار لوگ انہیں باہر لے جانے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کے آج بھی الفاظ جو ہیں کہ میں پاکستان میں رہ کے مرنے کو ترجیح دیتا ہوں. تو یہ لیڈران کی قربانیاں. اچھا آپ مجھے یہ جو اس وقت نواز شریف فیملی پہ کیسز بنے ہوئے ہیں اور وہ اشتہاری بھی ہو چکے ہیں اس وقت، تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ نہیں، کیسز جو ہے نا بھٹی صاحب، میں آپ ایک سینئر وکیل ہوں، میں نے اس پروفیشن میں بہت کام کیا ہے. ٹھیک ہے. میں ہائی کورٹ ایگزیکٹو بار ایسوسیشن کا بھی نمائندہ رہا ہوں، بے شمار کام اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے نا پروسیکیوشن اور ہمارا جوڈیشل سسٹم، کیونکہ یہ سارا سسٹم جو ہے نا ہمارا، یہ دیکھیں کہ کوئی بھی لا کی کتاب 1800 کچھ 1700 کچھ پولیس کے، یعنی تمام ہی کم از کم 1 صدیاں 2 صدیاں پرانے قوانین کے ساتھ آج تک ہم گورن ہو رہے ہیں. اس میں ہم نے وقت کے مطابق مناسب ترامیم نہیں کی. ہمارا جوڈیشل سسٹم اور خاص طور پہ ہماری پروسیکیوشن سسٹم اتنا کمزور ہے کہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے خلاف شاتیں نہیں پیش ہوتی. ہم جب اس پروفیشن میں آئے تو ہم دیکھتے تھے کہ جب مرڈر ٹرائل شروع ہے، ایس ایچ او تمام گواہان لے کر پہلی تاریخ پہ خود کرسی سیشن کورٹ میں باہر بچھا کے تمام وٹنسز اس نے اپنے بٹھائے ہوئے ہوتے تھے اور ایک ایک کر کے پیش کرتا تھا. لیکن آج گواہان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے گواہان کدھر ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کو زندگی. تو یہ چیزیں الزام لگانے تو بہت آسان ہے، ان کو ثابت کرنا یہاں کے سسٹم میں جو ہے نا وہ. اچھا یہ اب بھی الیکشن ہو رہا ہے وزیر آباد پی پی 51 میں، تو پیپلز پارٹی کیوں نہیں حصہ لے رہی؟ پیپلز پارٹی اس میں حصہ لے گی انشاءاللہ تعالی. ہم بالکل اپنا کینڈیڈیٹ دیں گے. اچھا میری چند روز پہلے ہی قمرالزمان قاہرہ صاحب جو پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہم ان دنوں میں انشاءاللہ وہ میٹنگ طلب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم اپنا کینڈیڈیٹ انشاءاللہ پارٹی دے گی، جو پارٹی فیصلہ کرے گی ہم اس کی تائید کریں گے. کون سا نام؟ ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ہاں کافی، یہ تو ڈیسیژن تو پارٹی نے کرنا ہے نا کہ کس نے الیکشن لڑنا ہے. اعجاز سما صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہیں، اور بھی کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے پاس، 2 3 4 لوگوں نے رابطہ کیا ہے، بڑے پوٹینشیل لوگوں نے، بڑے انفلوئنشیل اور پولیٹیکلی اچھے الائٹ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے. وہ سارے نام ہم پارٹی کے آگے رکھیں گے اور وہ اپلیکیشنیں بھی دیں گے، درخواستیں بھی دیں گے. اس کے بعد جو پارٹی ڈیسیژن کرے گی ہم اس کی انشاءاللہ اس کو ساتھ لے کر اس کا الیکشن لڑیں گے. اچھا اس وقت جو الیکشن کی تیاری، اور وہ جماعت اسلامی بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، خاص کر کے پی ٹی آئی کی ٹکٹ کا جو معاملہ ہے وہ کچھ لوگوں نے گزشتہ کنٹروورشل ہے، وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہے. تو احتجاج بھی ہوا، پھر جب وہ موصوف ٹکٹ لے کر آئے تو ایک تقریر انہوں نے بڑی شرم انگیز سی کی کہ میں ایم این اے کی ٹکٹ. اس حوالے سے آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں. نہیں، اصل میں یہاں ہمارا لوکل لیول پہ جو ہے نا بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے پارٹی ٹکٹ کے سلسلے میں. جو اطلاعات ہمارا پی ٹی آئی کے جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں، کیونکہ جو پچھلے قومی اسمبلی کے یہاں پہ امیدوار تھے، انہوں نے
چوری احمد ناصر نے چٹھا صاحب نے چوری احمد ناصر چٹھا صاحب نے اپنی کچھ اور کسی اور سٹائل کی ہے، لیکن اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے خاصی جس کو ٹکٹ ملا ہے اس کی غالباً انہوں نے مخالفت بھی کی، لیکن اس کے باوجود پارٹی نے ان کو ٹکٹ دے دیا۔ فرسٹریشن وہ کافی ان کا اختلافات آپس میں چل رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ آئیڈیل پوزیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے۔ ابھی بھی چل رہے ہیں، ان کے سخت آپس میں اختلافات چل رہے ہیں، اور اس کے کیونکہ ہمارے جو کارکن ورگلا کے گئے تھے وہ روزانہ ہم سے رابطے کر رہے ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں، متحرک ہو رہے ہیں، پارٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو تحریک انصاف میں ان کے کیمپ میں خاصی مایوسی ہم دیکھ رہے ہیں اس بائی الیکشن میں، کیونکہ ان کے جو 3-4 کینڈیڈیٹ تھے وہ سارے ایک دوسرے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جس کو ٹکٹ ملا ہے اس کے خلاف مسلسل احتجاج ہو رہا ہے۔ تو اس احتجاج کے پیچھے ہماری تحصیل کے جو پی ٹی آئی کے بڑا نام ہے وہ اس احتجاج کے پیچھے ہے، چھپا ہوا ہے، اور ساری یہ گیم ہو رہی ہے، پارٹی بھی دیکھ رہی ہے، ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ساری تحصیل دیکھ رہی ہے۔ اچھا، میرا ایک بڑا اہم سوال ہے، یہاں پہ جو مین جماعتیں پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی، یہ 4 جماعتوں کے نمائندے جو ہیں وہ اب سامنے آئیں گے۔ اگر پی ٹی آئی میں یہ مخالفت جاری رہتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ جیتے، پھر آپ کے حساب سے کون سی پارٹی ہے جو یہ الیکشن ون کرے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پر امید ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن میں جیتے گی اللہ کے فضل سے۔ یعنی آپ نے بالکل ہم الیکشن جیتنے کے لیے لڑیں گے اس بار انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل سے پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ جو اس وقت نون لیگی اور تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی صورتحال ہے، دیکھیں ہماری قیادت صاف ستھری ہے، ہمارا قائد نوجوان ہے، وہ ینگ ہے، حقیقت میں وہ کچھ 62 سالہ نوجوان نہیں ہے، وہ حقیقت میں نوجوان ہے، وہ لوگ صاف ستھرا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا صاف ستھرا پالیٹیشن جتنا چیئرمین ہمارا بلاول بھٹو زرداری ہے، اتنا صاف ستھرا پالیٹیشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا، اور اللہ کے فضل سے اس کی قیادت پہ پاکستان پیپلز پارٹی متحد ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کریں گے اسی بائی الیکشن میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب پنجاب میں انشاءاللہ رول کرے گی اللہ کے فضل سے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں تھوڑا سا آپ کی کارکردگی کی طرف۔ آپ ماشاءاللہ بڑے پرانے سیاستدان بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، آپ 4 دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں، باقاعدہ ووٹ لے کر وزیر آباد بار کے صدر بنے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے بار کے لیے، جوڈیشلی کے لیے آپ نے کیا کیا کام کیے، یہ ذرا تھوڑی سی تفصیل میں بتا دیں۔ ہم نے یار وہ دور بٹی صاحب بار روم یہاں پہ کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ہم نے بار روم بنوایا، اس میں گورنمنٹ نے ہمیں فنڈز دیے، اس میں لائبریری بنوائی، لائبریری میں فرنیچر رکھا، بار روم میں فرنیچر رکھا، لا موٹس کرواتے تھے، یہ جو جوڈیشل کمپلیکس بنا ہے اس کی ابتدا میں نے کی، اس کی سیکشن 4 کی نوٹیفیکیشن میں نے کروائی جب میں پریزیڈنٹ بار تھا، اس کی اسیسمنٹ پرائس کی کروائی، اور بار کے وکلاء کے لیے وزیر آباد بار ایسوسیشن ایک بہت پوٹینشیل ادارہ ہے، یہاں کے وکلاء اللہ کے فضل سے بہت ہی لائق فائق اور بڑے اپنے پروفیشن کے ساتھ لائل وکلاء ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کے ساتھ تعاون سے ہم نے بے شمار بار ایسوسیشن کے لیے کام کی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، ایک وقت تھا کہ پیپلز پارٹی کا این اے 79 میں بہت بڑا ایک نام تھا، میرا خیال ہے کہ
کچھ فگر بتائے جاتے تھے کہ 51-52 ہزار جن کے پاس باقاعدہ ایک کارڈ ہوتا تھا وہ رجسٹرڈ ووٹ تھا آپ کی پارٹی کا، لیکن اب وہ نہیں ہے. تو اس کے دوڑ جانے کی یا یہ اب ووٹ نہ ہونا اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پالیٹکس میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. سدا کسی ایک وقت تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا مشہور تھا کہ کسی کھمبے کو بھی اگر ٹکٹ مل گیا تو وہ بھی کامیاب ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہوتے رہے ہیں یہاں پہ. پھر اس کے تھوڑا سا میں ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ دور جو ہے نا یہ نظریاتی پالیٹکس کچھ تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے. اس کی وجوہات ہیں وہ شاید بہت زیادہ میرے علم میں ہیں، لیکن اس وقت آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے، شاید اس کا احاطہ نہ میں کر سکوں یا ناممکن ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی پالیٹکس ایک دور تھا کہ نظریاتی پالیٹکس تھی ہمارے ملک میں. اب نظریاتی پالیٹکس دم توڑ رہی ہے، اب مفاداتی پالیٹکس جو ہے نا وہ پرویل کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے کچھ تھوڑا سا فرق پڑا، لیکن اب پھر دوبارہ لوگ جو ہے نا وہ اس طرف نظریاتی پالیٹکس کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب بھی کیونکہ دیکھیں جتنے بھی بڑے کام اس ملک میں ہوئے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے ہیں، جتنے بھی بڑے کام ہوئے ہیں. یہ ریسنٹلی اب یہ سی پیک کے ہر کوئی کریڈٹ اس کا لینا چاہ رہا ہے، لیکن پچھلے دنوں چائناز کے خود وہ ان کی بیان انہوں نے دیا تھا کہ یہ آصف علی زرداری کا تحفہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، یا اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے آصف علی زرداری، یہ سی پیک ان کا تحفہ ہے. تو جتنے بھی یہاں پہ نیشنل قسم کے جس سے قومی مفادات وابستہ تھے یا جس سے ایک پورے ملک کے مفادات وابستہ تھے، ٹھیک ہے ہم یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم بلدیاتی الیکشن یا یہ گلیاں نالیاں یا یہ چھوٹی موٹی اس قسم کے کام پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں نہیں تھے، لیکن جتنے بھی نیشنل کی بلڈنگ کے کام ہیں، نیشن بلڈنگ کے کام، وہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں. کانسٹیٹیوشنل پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. اس وقت اسلامک سمٹ کانفرنس پاکستان پیپلز پارٹی نے کال کی. سی پیک کا منصوبہ پاکستان جتنے بھی آپ کام نیشنل لیول پہ گنیں گے نا جس میں قومی مفادات اور قوم، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، اور انشاءاللہ تعالی وہ آ رہا ہے وقت، لوگ نظریاتی پالیٹکس کی طرف دوبارہ دوڑیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. تھینک یو. آپ اپنے عوام کو جو ہمارے حلقہ کے ہیں خاص کر کے ان کو کیا پیغام؟ میں تو وزیر آباد تحصیل کے عوام کے لیے صرف ایک ہی عرض کروں گا کہ یہ جو ٹیسٹڈ آپ کے پاس 70 سے لے کر مختلف طریقوں سے یہ لوگ جو ڈرائنگ روم پالیٹکس کے اور جن کا پبلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کے مسائل وہ نہیں جانتے، ان کو آپ نے بے شمار آزما لیا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس تحصیل میں آپ کے مسائل حل کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہم نے پہلے بھی کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں، ہم نے گھر گھر، میرا خیال ہے تحصیل وزیر آباد میں چند ایک وہ پاکستان میں سب سے چند تحصیلوں میں شامل ہے جہاں پہ سب سے زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہم نے اپنی ہمت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی مہربانیوں سے وہ رائج کروائی، لوگوں کو جاری کروائے اور لوگوں کی دہلیز تک پیسے پہنچے. اور آج تکلیف ہوتی ہے کہ اسی نام کو احساس پروگرام کا نام دے کر تو اسی پروگرام کو آگے بڑھا کے اس کا نام تبدیل کر کے تو کریڈٹ لیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوئی ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا. ہم آئیں گے اور یہاں پہ اللہ کے فضل سے عوام کی یہاں ادارے بنائیں گے. ہم یہاں
मुफ्त अदारे तालीमी अदारे बनाएंगे, जहाँ पे पिक एंड ड्रॉप होगी, जहाँ पे गवर्नमेंट खुद अखराजात सारे करेगी, और वो खुद गरीब आदमी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एनरोल्ड फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चों को हम उनके घर से उठाएंगे, और वो बसें, फ्लाइंग कोचेज़, और वो अदारों में आएंगी, और वो जो 5 स्टार अदारे और बहुत अच्छे अदारे हैं उनके लेवल पे हम उन लोगों को अल्लाह के फजल से मुफ्त तालीम देंगे और साथ स्टाइपेंड भी देंगे। और बेशुमार हमारे ख़िलाफ़ हमारे ज़हन में और हमारे प्रोग्राम में इनकलाबी इक़दामात हैं, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील वज़ीराबाद के अवाम को इन सियासतदानों से जो बेकार किस्म के लोग हैं और इनसे अगर जान इनकी छूट गई तो हम इनकी खिदमत करेंगे और आप महसूस करेंगे इंशाल्लाह फ़र्क। जी नाज़रीन, आपने चौधरी एजाज अहमद चीमा एडवोकेट साहब की गुफ्तगू सुनी, इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू की। उन्होंने अपना विज़न भी बताया, पार्टी का विज़न भी बताया, और अपने बहुत पुरुमीद हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।